अस्सलाम वालेकुम कनाडा, अस्सलाम वालेकुम अमेरिका। वो कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। हम मौजूद हैं सिटी ऑफ मार्खम के फ्लैटो थिएटर में, जहां पर पाकिस्तान के मशहूर कॉलम नवीस खलील अहमद नैनीताल वाला की किताब सूबे क्यों ज़रूरी हैं की तकरीब रूनुमाई मुनक़िद हो रही है। आइए इस तकरीब में पहुँचते हैं। मार्खम के मेयर जो हैं फ्रैंक, इनके ऑडिटोरियम में यहाँ पर ये मेरी छठी किताब है सूबे क्यों ज़रूरी हैं, उसमें इन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी कि एक पाकिस्तानी किताब जो कि उर्दू में है, तो कनाडा में यहाँ पर इन्होंने मुझे इनाग्रेशन में इतनी हिम्मत अफजाई कराई। और जो पब्लिक आई यहाँ पर, इतने बारिश में भी और इतने मौसम ख़राब होने में भी बैठे रहे, और आखिर वक्त तक मेरी तमाम लोगों ने एंजॉय की। इस किताब का ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों को जिस तरह पूरी दुनिया में सूबे वाइडली तकसीम किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, हमको भी चाहिए कि 4 सूबों से बढ़कर हम मज़ीद लोगों को आसानी देने के लिए उनके बड़े बड़े शहरों में सूबे बनाएं, वहाँ की असम्बलीज़ हों, वहाँ के अपने लोगों को मकामी तौर पर पार्टिसिपेशन मिले, और किसी को हर वक्त इतने दूर दराज इलाकों से आकर, यानी शहरों से निकलकर इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ना पेश आए, कराची में आने की ज़रूरत ना पेश आए। कराची वालों को कराची में मिले, लाड़काना वालों को लाड़काना में हो, सक्कर वाले सक्कर में हो। इस तरीके से ये होगा कि पब्लिक की नेसेसिटीज़ जो ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम्स है, वो उनके दरवाज़े पर होनी चाहिए। इसका सिर्फ ये मकसद है, और ये दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान कोई नया मुल्क नहीं है जो इसमें हम नई बात कर रहे हैं, तो बहुत पुरानी चीज़ है। नाज़रीन, नॉर्थ अमेरिका में जितने शायर हैं उतनी ही उनकी तंजीमें हैं। मैंने आज बात की है टोरंटो में मुकीम एक शायर तस्लीम इलाही जुल्फ़ी से, और यही सवालात उनसे किए हैं। आइए उनका इंटरव्यू देखते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान हैं तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब, जिनका नाम यकीनन आपने सुना होगा। शहर के मशहूर शायर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और अक्सर इनसे टेलीफोनिक इंटरव्यू तो हुए हैं। आज वो कनाडा में पहली बार हमारे मेहमान बने हैं। तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िश। अजीब से सवालात हैं मेरे दिल में शायरों के हवाले से। शायरी मैंने भी की लेकिन छुपा दी मैंने शायरों का जो यहाँ पे हाल देखा। जितने शायर हैं उतनी तंजीमें हैं। क्या वजह है, हम क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एक दूसरे को? जहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनके सामने मैं जो आपके दिल में और जहन में जो शुबात हैं, जो बातें हैं, और जिन पे आप कोड़ते रहते हैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और एक मुखलिस इंसान होने के नाते, वो एक फितरी चीज़ है। लेकिन मैं इस चीज़ को ना दूसरे ज़ाविया निगाह से देखता हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल कि यहाँ पर इतनी बहुत सारी जितने लोग हैं उतनी तंजीमें हैं, अगर इन तंजीमों के जो बानी मबानी हैं, जो इनके सरबराह हैं, जो इनको चला रहे हैं, अगर वो कुशादा दिल हैं, और कुशादा दिली के साथ ना, यानी कुशादा दिल से मेरी यहाँ मुराद है कि वो दूसरों को भी कबूल करें जितना कि वो ख़ुद को पसंद करते हैं, अपनी कारकर्दगी को वो बेहतर समझते हैं। अगर उसी कुशादा दिली के साथ, उसी फ़िक्र के साथ दूसरों को भी कबूल करें वो, अच्छा जुल्फ़ी तो साहब, ये तंजीमों जो मल्टी तंजीमों का ना, तो वहाँ पॉजिटिव वे निकलता है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा तंजीमें बनेंगी उतने ही ज़्यादा जिस काम को हम लेके बढ़ रहे हैं सब लोग उस तरह के, लेकिन बुरी बात नहीं है, आपका ये ख्याल है, लेकिन कुशादा दिली उसमें ज़रूरी है। आप की जो तंजीम है वो कब से बनाई आपने? मेरी जो तंजीम है ये हमने सन 2000 में कायम की थी।
یہ اور ہماری جو تنظیم ہے یہ دوسری تنظیموں کے مقابلے میں مختلف ہے. یہ ہماری ایلومنائی ہے. ہماری جو تنظیم ہے یہ کراچی یونیورسٹی گریجویٹس فورم کینیڈا ہے. جو کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ایلومنائی فارغ التحصیل ہیں، وہ ہمارے ممبر ہیں. نہیں، یہ ایک ادبی تنظیم نہیں ہے؟ ہماری ادب نہیں، ہماری اکیڈمک اور لٹریری تنظیم ہے. لٹریری تنظیم تو ہے. جی. آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی جب اس سے پہلے کئی ادبی تنظیمیں تھیں؟ کوئی خاص وجہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ چلو جی جو کراچی وہ جو یونیورسٹی دوسری تنظیمیں ہیں نا وہ صرف مشاعرے کرتی ہیں. اچھا. ہم اپنی تنظیم کے تحت نا مشاعرے کے ساتھ ساتھ اسی موقع پر نا کسی ایک یا دو شخص کو پاکستان سے بلا کے، اسکالر کو بلا کے ان کے شعبوں میں ان کے لیکچر ہم کرواتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برداشت کر رہے ہیں جو دوسرے یہاں پر شاعر ہیں؟ آپ میں برداشت ہے اتنی؟ تو اگر میں خود کو شاعر کہتا ہوں تو میرے لیے قابل احترام ہے ہر وہ شخص جو کہ ایک مصرع بھی کہتا ہے، چونکہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں شاعر ہوں اور ایک مصرع بھی کہتا ہے تو میرے لیے محترم ہے. لیکن زلفی صاحب، یہاں پر میں نے جو مشاعرے دیکھے ہیں، کسی میں آپ موجود ہیں، کسی میں آپ کو بلایا نہیں جا رہا. یہ مجھے تکلیف ہے اس چیز کی کہ ہم ایک دوسرے کو شاعر بھی نہیں مانتے. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو فوٹو کاپیز جو ہیں وہ دوسری تنظیموں کے خلاف، دوسرے شاعروں کے خلاف تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں کیا عرض کروں. اس میں پھر وہ جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ کشادہ دلی کی بہت ضرورت ہے میرے بھائی، لیکن ہاں کہا تھا نمائشی نہیں، طور پہ فیشن کے آپ طور کشادہ پہ. دل ہیں. آپ نے کبھی لوگوں کو انوائٹ کیا دوسرے شاعروں کو؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں میرے لیپ ٹاپ پہ جو میرے ایڈریس بک میں جو ہے نا 514 لوگوں کے ایڈریسز اس میں ہیں، دنیا بھر کے بشمول ٹورانٹو کینیڈا کے. میرے دعوت نامے سب کو ہمیشہ جاتے ہیں. جب کسی کا دل چاہتا ہے آ جاتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں آتا ہے، معذرت کر لیتا ہے یا جواب نہیں دیتا ہے. کچھ لوگ ایک عرصے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، پھر آنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اس دفعہ کے پروگرام میں آپ بھی تشریف لائے تھے، آپ نے دیکھا کہ اس میں اس دفعہ 10-15 لوگ وہ لوگ آئے تھے جو کہ پچھلے 2 سال سے غائب تھے. اب ان کا کیا مسئلہ تھا آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کہ میں کبھی کسی کا برا نہیں مانتا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسی نیت کے ساتھ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور یہ کام پھیل رہا ہے، رکا نہیں ہے. چونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بعد تو یہ کام ختم ہو جائے گا. میں پچھلے 32 سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں، میں ہر سال یہی سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعد تو اردو کا نام مٹ جائے گا، اس طرح کی تقریبات ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ سلسلہ جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری نشانی ہے اردو کی، ہے نا. ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ نا آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کو ایسا کیوں نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ انڈیا اور پاکستان سے آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنی زبان و تہذیب لے کے آتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا چلا. ایک تو بات مجھے آپ کی اچھی لگی کہ جتنی تنظیمیں ہوں گی زیادہ کام ہوگا، الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں، اچھی بات ہے. اس کی لیکن میں قطع کلام کرتا ہوں. اس کی مثال اپنے ملک کی مثال دیتا ہوں. جیسے ہمارے ملک میں عبدالستار ایدھی صاحب جو کام کر رہے ہیں، پہلے وہ ایک اکیلے تھے، اب دیکھتے ہیں ہم شیپا اور دوسری تنظیم آ گئی اور زیادہ ہونی چاہیے. میں اسی نگاہ سے میں ان ادبی اور ثقافتی تنظیموں کو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن دل کشادہ ہونا چاہیے. نارتھ امریکہ میں مقیم ایک اداکار ایم کے شیرازی نے 2 گانے پکچرائز کیے ہیں. آج کے پروگرام میں یہ دونوں گیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آئیے پہلا گانا دیکھتے ہیں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے. ایک ذرا سا
غم دوراں کا بھی حق ہے جس پر، میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے، تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان، تجھے چاہوں گا میں تو، مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں۔ اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے میں نے دھڑکن کی طرح دل میں بسایا ہے تجھے، میں تصور بھی جدائی کا بھلا کیسے۔ ناظرین، پروگرام جاری ہے، چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹورنٹو میں مقیم شاعر تسلیم الہی زلفی سے گفتگو جاری ہے، آئیے اس گفتگو کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں تسلیم الہی زلفی صاحب۔ باتیں جو دل میں تھیں، یا ہم مختلف تقریبات میں جاتے ہیں، لوگ شاعروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ویسے تو صحافیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، اور خود کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں محاسبے کے لیے پیش کرتے رہیں۔ غلطیوں سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، جیسے یہاں پہ صحافی بھی اکٹھے نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاملہ آ جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے تو یقین کیجئے سارے صحافی اختلافات کو بھلا کے ایک میز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا شاعر آج تک ٹورنٹو میں، آپ 20-22 سال سے ہیں جی، تو کیا کبھی 25 شاعر سال ہو گئے ایک مجھے۔ جگہ اکٹھے ہوئے؟ نو سوال ہے، کیونکہ میں چیلنج کرتا ہوں، You میں can just صحافیوں dream it. کو، You can سب dream it. صحافیوں کو میں اکٹھا کر سکتا ہوں۔ نہیں، شاید نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، اچھا، کیونکہ میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تنگ دل ہیں، ہم لوگ حسد کرتے ہیں، ہم کسی کو اپنے سے بڑا دیکھ ہی نہیں سکتے، قبول ہی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھی ہم میرو غالب کیا تھے، ہاں ہاں، سنتے تھے کہ وہ تھے، لیکن ہم ہیں آج کل زمانے کے، ہم شاعر ہیں۔ جب ہم ایسے رویے کا اظہار کریں گے تو کیسے یکجا ہو سکتے؟ زلی صاحب، بعض ایسے مشاعرے دیکھنے میں آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلایا ہی نہیں جاتا، اور کئی ایسے مشاعرے ہیں کہ کئی شاعر حضرات جو پاکستان سے آتے ہیں، آپ لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، آپ بلاتے ہیں تو شاید آپ کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ کہیں وہ دوسرے کسی کی محفل میں نہ چلے جائیں، دوسرے بلاتے ہیں تو وہ ان پہ پابندی ہوتی ہے وہ آپ کی محفل میں نہ آ جائیں، پرسنل کھانے تک وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ کیا سر، ہم تو ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں آپ کے آگے کہ جو ایک حساس طبقہ ہے ہماری کمیونٹی کا، وہ کم از کم اس لحاظ سے نمائندگی کرے، ہمیں اچھا لگے، ہمیں برا لگتا ہے سر، یہ تو مانیں آپ۔ تو آپ نے یہ کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی صرف 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اگر وہ پروگرام کمرشل ہے یا خود کو سیلف پروجیکشن کے لیے کرتے ہیں نا، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اس کام میں کوئی دوسرا شریک ہو، حصے دار ہو، یا ان کے اس کام سے اس کا بھی نام ہو۔ نہیں، اس کا مطلب اردو کی پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ تو سیکنڈ چیز، دوسری بات یہی ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکن جو لوگ واقعی اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے جو مخلص ہیں، اور جو اس کی ترقی اور اس کی ترویج اور اس کی بقا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ سر، زبان کا مسئلہ ہے نا، زبان کا معاملہ ہے، اردو ہماری زبان ہے، ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فنکشن ہوں۔ چلیں، آپ کی بات میں مانتے ہوئے کہ زیادہ تنظیمیں ہوں گی، زیادہ فنکشن ہوں گے، زیادہ تقریبات ہوں گی، زیادہ سرگرمیاں ہوں گی،
معاملہ وہی ہے کہ آپ تو سننے کو تیار نہیں ہیں دوسرے شاعر کو، ماننے کو بھی تیار یہی تو نہیں میں ہیں۔ عرض کر رہا ہوں نا کہ مطلب ہر کوئی اپنی ذاتی اس میں نا اس کی تشہیر کے لیے آمادہ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو کام محنت کر کے پیسہ خرچ کر کے کر رہا ہے اس کے ذریعے دوسرا بھی تعارف حاصل کرے، اس کی تشہیر ہو، لیکن یہی وجہ ہے۔ لیکن آپ یہ بات سب کو نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں اس شہر میں جو کہ نا اپنے خرچے پہ سب کچھ کرتے ہیں اور دوسروں کو موقع دیتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ نارتھ امریکہ میں بڑا برا حال ہے، یہ مانیں آپ، ہے نا؟ نارتھ امریکہ میں افسوس کے سوا اور کوئی الفاظ نہیں۔ آپ لیکن امریکہ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، جبکہ ہم لوگوں کے درمیان میں قطع کلام کرتا ہوں آپ کا، ہم لوگوں کے درمیان اب سے نہیں، پچھلے 25-30 سال سے جب سے میں یہاں رہ رہا ہوں، ہم لوگوں میں میچور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ یہ ہے نا کہ فرض کیا میں اپنے فورم کے تحت کسی کو بلاتا ہوں تو جب تک میرا پروگرام نہیں ہوتا ہے نا تو کسی کو دوسرا کوئی پروگرام نہیں جا کرے گا۔ سکتے، لیکن جیسے ہی میرا پروگرام ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ پروگرام کر سکتا ہے۔ نہیں سر، یہاں پہ تو لسٹ بنی ہوئی ہے نا کہ جی یہ تسلیم الہی زلفی صاحب کا گروپ ہے، جی یہ فلاں شاعر کا گروپ ہے، یہ فلاں شاعر کا گروپ ہے، جی، اور کوئی مشاعرہ ہے، کوئی پروگرام ہے، آپ نے اس کو بلانا ہے۔ اگر میں ہی ایک فنکشن کروں اور آپ سٹیج پہ آپ بیٹھے ہوں، 4 لوگ ناراض ہو کے چلے جائیں گے، آپ یہ تو دیکھیں نا کہ میرے لیے بھی تو مشکل ہے جو اردو کی ترویج چاہ رہا ہے۔ تو ایسا کرنے والے تو خود کو ثابت کر رہے ہیں نا کہ ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اردو سے، تہذیب سے اور ملک سے اور قوم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چہروں سے نفرت ہے، چہروں سے نفرت۔ اچھا سر یہ بتائیے، آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملا، کچھ آپ کی بات بھی کر لیں۔ آپ نارتھ امریکہ میں جو شاعری ہے آپ اس کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میرے نزدیک یہ میرا ایمان ہے اور ہمارے سینئرز نے بھی یہ کہا ہے کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اچھا، درمیانی نسل کوئی نہیں؟ کوئی گنجائش نہیں، نہیں۔ میرے جیسے بھی شاعر ہوتے ہیں نا جو چھوٹی موٹی شاعری کرتے ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ محترم ہے جو کہ ایک مصرع بھی لکھتا اچھا، ہے۔ ایک مصرع لکھتے ہیں، شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا شاعر ہے یا خراب شاعر ہے، خراب برا ہونا وہ الگ بات ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کر رہا ہے، اس کا مطالعہ کتنا ہے، تو اس میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے کلام میں، اس کی تخلیق میں، اس کی علمیت سے، اس کی صلاحیتوں میں خوبیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ شاعر نہیں ہے۔ سر یہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ جو اخبارات میں شاعری ہوتی ہے وہ تو چوری شدہ بھی کام کیا جا رہا ہے، اکثریت لوگوں کی ہے چوری کے، کئی تو تخلص بھی تبدیل نہیں کرتے، اشتہارات کے ساتھ غزل بھی بھیجتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ ہاں، تو وہ کیا وہی کیا لوگ جائے؟ جب ریڈیو پہ پڑھتے ہیں نا اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سر پیٹ لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن چونکہ وہ اشتہار کے ساتھ بھیجتے ہیں، ہمارے اخبار والے بھائی جو ہیں وہ بیچارے وہ کہتے ہیں، ہم سے مجبور ہے نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے مجبور ہے، ہو؟ وہ کہتے ہیں مجبور ہیں ہم، یہ تو ان کا کلام تو اشتہار کے طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ کی میڈیا کی بات ہوئی، اخباروں کی بات ہو رہی ہے، تو میں ایک پرانی بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ یہاں تشریف نہیں لائے تھے، یہ اب سے کوئی مطلب 20-25-22 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں تو بہت کم اخبارات ہوا کرتے تھے، اور جیسے ہی مطلب امریکہ کے اخبار یہاں آنا شروع ہوئے ہے نا، تو ایک سلسلہ شروع ہوا، تو اس موقع پہ یہ ہوا کہ میرے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی، تمام اخبار والے، چونکہ سب میرے دوست ہیں تو سب لوگ میرے گھر پہ آیا، تشریف لائے، چونکہ میرا کوئی اخبار نہیں نکلتا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا گھر مناسب رہے گا، سب لوگ جمع ہوئے، ہم لوگوں نے ایک ضابطہ طے کیا تھا کہ آپ لوگ کنڈکٹ بنایا، جی ہاں، کہ آپ لوگ جو بھی اشتہار لیں گے کسی سے اس کا آپ طے کر لیجیے اب یہاں بیٹھ کے کہ پورے صفحے کا کیا لیں گے، آدھے صفحے کا کیا لیں گے، اور کوارٹر پیج کا کیا لیں گے۔ اچھا، وہ ریٹ طے کر دیے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا، رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ سب طے ہو گئے تھے، میرے گھر پہ بیٹھ کے سب لکھ لیا گیا تھا، جیسے طے ہوا تھا کہ پورے صفحے کا رنگین $500 کا ہوگا، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوگا وہ $400 کا ہوگا، اور آدھے صفحے کا اتنا، اس کے حساب سے ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ دن، 1-8 مہینے تو وہ چلا، پھر کیا ہوا کہ آپ کے اخبار میں کوئی اشتہار چھپا ہے نا، تو دوسرے ہفتے آپ اس کے پاس گئے ہے نا، اس سے کہا کہ وہ کتنے میں دیا آپ نے، وہ کہتا ہے جی میں نے 500 میں دیا، کہ جی میں 400 میں چھاپ دوں گا، وہ تو کام پھر آپ اس میں جھگڑے پہ شروع، تو وہ زوال ہو گیا نا، صحافت کا زوال ہے۔ میں آپ کے حوالے، یہی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اچھا، شاعروں کے ساتھ بھی یہی حساب ہے کہ جیسے میں نے کوئی اچھا پروگرام کر لیا باہر کے لوگوں کو بلا کے، میرا نام ہو گیا، جبکہ اصول کی بات یہ ہے کہ میرا نام نہیں ہوا، مجھے تسلی ہوئی کہ میری زبان کا، میری تہذیب کا، میرے ملک کا نام ہے، میرے لوگوں کا نام ہوا، لیکن جو لوگ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ میرا نام ہو گیا، تو اب اگلے پروگرام میں اس کے پروگرام کو ناکام ہمیں کرنا ہے،
اس سے بہتر پروگرام بہتر- کر کے نہیں سر، دکھانا اور بہتر نام تو کرنا نہیں، healthy اور پھر competition تو وہ ہونا لوگ جو چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ اس کے پروگرام میں شریک ہوئے تو ان کو نہیں بلانا ہمیں۔ اچھا نہیں، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، پھر جب نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر سارا مگر یہ کیا کہ کام جو ہی- لوگ اس کے پروگرام میں شریک ہوئے تو ہم نہیں بلائیں گے ان شاعروں۔ سر ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، جی کچھ اشعار عنایت فرمائیے۔ اشعار میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس دل سے تمناؤں کی فہرست نہ مانگو، اس دل سے تمناؤں کی فہرست فہرست نہ مانگو، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا، واہ واہ واہ، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں اس دیتا۔ دل سے تمناؤں کی فہرست نہ مانگو، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا، اور یہ کون ہے جو میرے مقدر میں نہیں ہے، یہ کون ہے جو میرے مقدر میں نہیں ہے، جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں ہونے دیتا، نہیں دیتا، یہ کون ہے، وہ کون ہے جو میرے مقدر میں نہیں ہے، جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ بہت شکریہ تسلیم الہی زلفی صاحب، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو بھی اس پروگرام میں لے کر آئیں جن کے بارے میں میرے سوالات جو ہیں وہ میرے دل میں رہ گئے۔ اور دعا کیجئے ناظرین کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کشادہ دلی عطا فرمائے۔ بہت مشکل ہے لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہت شکریہ تسلیم الہی زلفی صاحب۔ ناظرین، آپ نے پچھلے حصے میں ایم کے شیرازی کا گیت دیکھا جو بہت اچھے اداکار ہیں، آئیے ان کا دوسرا گیت دیکھتے ہیں۔ اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے، اکیلے نہ جانا۔ دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم، جو مٹتا نہیں دل سے، تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے، وہ آس ہو تم۔ یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے، اکیلے نہ جانا۔ فسانہ جو الفت کا چھیڑا ہے تم نے، ادھورا نہ رہ جائے یہ سوچ لینا، بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو، کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا، یہی ہے تمنا، یہی التجا ہے، اب اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com۔ اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بدر منیر چودھری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔